अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद और गुजरी हुई ईद मुबारक। चंद रोज़ की मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं कर सके। माज़रत, आपको पता है हमारा जो असल काम है वो तो जर्नलिज्म है, टीवी रिपोर्टिंग है, और फिर ईद के दिनों में काम बढ़ भी जाता है क्योंकि लोग कम हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आज और फिर मेरी ये कोशिश भी थी कि सियासत से कुछ दिन ज़रा दूर रहा जाए, क्योंकि सियासत ही एक ऐसा मामला है जो पाकिस्तान के मफादात और मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है, और उसके ऊपर बात होना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, आज दो तीन इशूज़ पर या मामलात पर बात करेंगे। मदीना मुनव्वरा में जो हुआ मस्जिद नबवी में, उस हवाले से बात नहीं करेंगे क्योंकि सऊदी हुकूमत तहकीकात कर रही है। अलबत्ता सऊदी जो मुतल्लिका हुकाम हैं, उन्होंने इस ख़दशे का इज़हार किया है कि ये जो कुछ भी वाक़या हुआ वो प्री प्लान था, उसकी मनसूबाबंदी की गई थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी पेशरफ़ सामने नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की जो हिकमत अमली है, उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें, उस जो इल्ज़ाम लगाया गया था अमरीकी साजिश का, या लेटर गेट स्कैंडल जिसको कहते हैं, उसके कॉन्ट्रेरी हैं। और फिर दावे क्या किए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। शेख रशीद साहब ने कुछ कहा है, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन आखिर में शेयर करेंगे, आखिर तक आप वीडियो देखिएगा। इमरान खान साहब ने आज वो कौन सा पॉड है, उस हवाले से उसे आज इस्तेमाल किया और अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया। कहते हैं कि 1 बिलियन लोग उसमें शरीक हुए। बहुत ज़बरदस्त बात है। बहुत उनका जो बयानिया है वो दिख रहा है। फिर शहबाज गिल साहब का एक्सीडेंट हुआ, उस हवाले से सिर्फ एक पहलू पर बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि वीडियो को मुख्तसर रखें। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब जो गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका से आए, आज लाहौर जा रहे थे। मोटरवे पर उनका एक हादसा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको नई ज़िंदगी दी, और उनको यकीनी तौर पर नई ज़िंदगी भी मुबारक हो, और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि उनको महफूज रखे। वो इमरान खान के तर्जुमान हैं, चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं, और सियासत में हैं, तो फिर सियासतदान कुछ चीज़ों को अपने हक़ में इस्तेमाल करता ही है। लेकिन उन्हें बहरहाल महफूज रहे, अल्लाह ताला का उनके ऊपर करम रहा। एक बात उन्होंने जो उन्हें मेरा ख्याल में नहीं करनी चाहिए थी, वो भी और पीटीआई सारी मिलकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो उनका हादसा था वो हादसा नहीं था, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। नाज़रीन, कातलाना हमला चलती गाड़ी में कैसे हुआ? गोली तो कोई चली नहीं, गाड़ी उल्टी। गाड़ी कैसे उल्टी? उनका ये कहना है कि जनाब पीछे से एक गाड़ी ने आकर हिट किया, और वो गाड़ी उनको मारना चाहती थी, और इस तरह से गाड़ी उलट गई। नाज़रीन, मैंने जो मुतल्लिका हुकाम है उधर भी चेक किया, फिर मुतल्लिका थाने में चेक किया। काला नाम है ग़ालिबन थाने का। शहबाज गिल साहब ने कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। अगर अगर तो ये कोई कातलाना हमला था तो उसकी दरख्वास्त देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वो वहाँ थाने के करीब खड़े हुए थे, दरख्वास्त लिखने में चंद मिनट लगते, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने ये फरमाया कि उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहुँचना है, अगर वो चंद मिनट लेट हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो दरख्वास्त दिए बगैर चले गए, और फिर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान जो है वो बपा है उनके हवाले से। खैर है, लेकिन जो गाड़ी की पिछली साइड है, अगर चलती गाड़ी में हिट हो तो कुछ निशान तो पड़ता है। और जिस स्पीड पर उनकी गाड़ी थी, उस स्पीड पर उस स्पीड से ज़्यादा पर आएगी दूसरी गाड़ी तो हिट करेगी ना। तो ऐसा कोई निशान उनकी गाड़ी पर नहीं है। लेकिन बहरहाल उनको फिर भी उनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार इसलिए करना ज़रूरी है कि जीते जागते इंसान हैं। एक हादसा हुआ, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा। नाज़रीन, अब आते हैं इमरान खान साहब की जानब। पूरी पीटीआई बहुत सारी चीज़ें साबित करने में तुली है। मसलन वो लेटर गेट स्कैंडल, रोज़ एक नई बात की जाती है, रोज़ाना एक नई बात की जाती है। शेख रशीद साहब ने पिछले 2-3 दिन में जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें उन्होंने ये फरमाया है कि महंगाई बहुत हो गई थी,
اور اگر ہم ایسے ہی رہتے اور الیکشن میں جاتے تو ہم الیکشن ہار جاتے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کم سے کم میں تو ہار جاتا۔ پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ان اے وے، انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹ الفاظ میں انہوں نے یہ ضرور تسلیم کر لیا کہ میں جو ہے وہ الیکشن، اب ہماری پوزیشن بہتر ہو گئی ہے، اور یہ جو لیٹر گیٹ ہے یہ ایسی ایک گھڑی ہوئی بات لگتی ہے۔ اور شیخ رشید صاحب ظاہر سی بات ہے عمران خان کے بہت قریب ہیں، عمران خان صاحب آج کل ان پر اعتماد بھی بہت کرتے ہیں، اور انہوں نے گزشتہ دنوں یہ بھی کہا کہ وہ فوج سے لڑائی نہیں چاہتے، عمران خان چاہے تو وہ فوج سے بات کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اگر فوج سے لڑائی ہوئی تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو، یعنی کہ وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اس دھمکی کا ایک پہلو جو ہے وہ اس پر اینڈ میں بات کریں گے، اس سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، پوری پی ٹی آئی یہ ثابت کرنے پر لگی ہے کہ وہ لیٹر گیٹ ہے، اور اس حوالے سے آج حکومت نے جو عدالتی کمیشن بنایا اس کو آؤٹ رائٹلی اور سوئفٹلی ریجیکٹ کر دیا پی ٹی آئی نے۔ فواد چودھری صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ جناب وہ تو عدالتی کمیشن بنائیں، بھائی ابھی تو حکومت نے صرف کمیشن بنانے کا اعلان کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمیشن کے ٹی او آرس وفاقی کابینہ سے منظور کرائے جائیں گے، یہ رولز کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بھی یہ کرنا بہت ضروری ہے، وفاقی کابینہ سے ٹی او آرس کرانا۔ اور کمیشن ظاہر سی بات ہے کسی جج کی سربراہی میں بنے گا، اور جج اعلیٰ عدلیہ کا ہی جج ہو سکتا ہے جو یہ سربراہی کر سکے، اور اعلیٰ عدلیہ میں بھی جس قسم کا یہ الزام ہے وہ سپریم کورٹ کے جج سے کم پر تو نہیں ہوگا۔ اور میری اطلاع یہی ہے کہ حکومت اگلے چند روز میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس منظوری حاصل کرنے کے بعد چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھے گی، اور چیف جسٹس پاکستان سے ہی درخواست کی جائے گی کہ وہ کمیشن بنائیں۔ اس درمیان میں آج جو عمران خان صاحب نے پچھلے 3-4 دن سے ویسے وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آج جو انہوں نے اپنے ورکرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا، معاف کیجیے گا گزشتہ روز، اب تو 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہے، میں دن بھر کی مصروفیات کے باعث دن میں نہیں کر سکا ویڈیو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں تو پچھلے سال جولائی میں پتہ تھا کہ جی آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد آنی ہے، اور اس وقت اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ ہوتے تو میری حکومت ہوتی، اور اگر پچھلے سال جولائی میں پتہ تھا تو پھر ڈونلڈ لو کی گفتگو تو مارچ کی ہے، 7 مارچ کی، یہ بہت ہوا تو 6 مارچ کی ہوگی، تو پھر امریکی سازش کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو خود عمران خان صاحب نے کھڑا کیا ہے، اور اس کا جواب عمران خان صاحب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے اپنی انفارمیشنز کی بنیاد پر کہ کمیشن اگر قائم ہو جائے گا تو وہ پی ٹی آئی کو پسند نہیں آئے گا، اس کی فائنڈنگ پسند نہیں آئیں گی، کیونکہ میں ڈپلومیٹک کور کرتا ہوں، بہت عرصے سے 32-33 سال سے کور کرتا ہوں، جو پی ٹی آئی کا لیٹر گیٹ اسکینڈل کا معاملہ ہے وہ حقائق سے بہت دور ہے، اور دنیا بھر میں امریکہ دھمکی بھی دیتا ہے، لیکن اس پرٹیکولر ایشو پر امریکہ نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ امریکہ نے ناراضی کا اظہار کیا تھا روس جانے پر، اور پھر روس کے خلاف جو ووٹ نہیں کیا پاکستان نے ابسٹین کیا، وہ صرف اس نے پاکستان سے ناراضی کا اظہار نہیں کیا، انڈیا کے ساتھ بھی کیا، اور انڈیا پر پابندیوں کے لیے جو ہے وہ امریکی جو ایوان نمائندگان ہیں اس میں قرارداد بھی آئی ہوئی ہے، جس میں ووٹنگ ہونا ہے۔ گزشتہ روز اس پر یا 2 روز پہلے امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ انڈیا کو موقع دے، کیونکہ بڑا ملک ہے اور وہ اپنا تیل اور پیٹرول خریدنا چاہتا ہے گندم رشیا سے، تو اسے موقع دیا جائے۔ وہ انڈیا اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، لیکن بہرحال پاکستان کے بارے میں تو کوئی قرارداد بھی ایسی امریکی پابندیوں امریکہ کے کسی ایوان میں، یعنی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز آف دا سینٹ کہیں بھی نہیں آئی۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کمیشن بنتا ہے اور اس کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب آتے ہیں ناظرین شیخ رشید صاحب کی جانب دوبارہ۔ شیخ رشید صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد شیخ راشد شفیق نے ایک ویڈیو وہیں سے پوسٹ کی، موبائل اپنا پھر وہ جان بوجھ کر وہیں چھوڑا ہے، انہوں نے یہی بیان دیا کہ وہ موبائل چھوڑا ہے۔ بہرحال اب ان کی وہ 14 روزہ ریمانڈ پر جیل چلے گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بہت جزبوز ہیں، پہلے تو خوفزدہ بھی تھے، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصل آباد میں جلسہ بھی کریں گے، اور پھر انہوں نے عادل شاہ زیب کو انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر عمران خان چاہیں گے تو وہ فوج کے ساتھ ان کی بات بھی کریں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا پچھلے تواتر کے ساتھ پچھلے 4-5 دن میں کہ میں
چاہتا ہوں کہ فوج کے ساتھ لڑائی نہ ہو، لیکن اگر فوج کے ساتھ لڑائی ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے تو جنگ کا لفظ بھی استعمال کیا۔ ناظرین، ان الفاظ سے ہی آپ اندازہ لگا لیجیے کہ معاملات کیا ہیں۔ لیکن شیخ رشید کا لگتا یہ ہے کہ ان کی ناراضی جو تھی اسٹیبلشمنٹ کی، ان سے وہ کسی حد تک کم ہو گئی ہے۔ البتہ ان کی دھمکیاں جاری ہیں، کیونکہ دھمکیاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لانے اور جو فوج نیوٹرل ہو گئی تھی وہ نیوٹرلٹی ختم کرانے کے لیے میری اطلاع ہے کہ دی جا رہی ہیں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور انہیں اقتدار میں لے آئے۔ لیکن ناظرین، ایک اہم سوال یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے امریکہ کو خراب کیا ہوا ہے، جس طرح سے وہ بیانات دے رہے ہیں اور اس کو ایک مجرم پاکستان کے اندر ثابت کر کے پوری عوام کو ان کے خلاف کر دیا ہے امریکہ کے، اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات درست رہیں گے؟ کیا پاکستان پر پابندیاں نہیں لگیں گی؟ کیونکہ اگر پاکستان پر امریکہ کی جانب سے معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگتی ہیں تو پھر یورپی یونین بھی لگائے گی، سعودی عرب اور باقی ممالک بھی لگائیں گے۔ اس درمیان میں تبدیلی البتہ یہ آ گئی ہے کہ سعودی عرب دنیا پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہو گئی ہے وزیر اعظم کے دورے کے بعد سے۔ عید کے روز پاکستان میں، عید کے روز ان کا وفد پاکستان پہنچا اور اس وفد نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، اور یو اے ای کا وفد پہنچا، معاف کیجیے گا، اور ایک روڈ میپ تیار کیا انویسٹمنٹ کا۔ خوشائند خبریں آ رہی ہیں، لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے، خبریں تو بہت آتی ہیں۔ لیکن ناظرین، اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اس میں خون خرابے کا واویلا مچا کر اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لایا جائے، اور اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے خون خرابے کی کوئی کوشش بھی کی جائے۔ یہ اطلاعات ہیں، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے۔ ہم نے سوچا کہ آپ تک یہ دعویٰ بھی پہنچا دیں، تاکہ جب یہ معاملات سر پر آئے تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو کہ کیا منصوبہ بندی کی گئی تھی اور کیسے کی گئی تھی اور کس نے کی، یہ پھر اس وقت پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔